अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। मुल्क में सियासी माहौल मिसाली तो कभी नहीं था, लेकिन आजकल के हालात में तो सियासत साजगार ही नहीं रही। सियासी इख्तलाफात का जाती अनात में ढल जाना मुल्क को कौम की बदकिस्मती है। सियासतदानों की आपसी लड़ाई के बायस अवामी मसाइल रियासती तरजीहात में पसे पुष्ट नजर आते हैं। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तनाव अपनी इंतहा को छू रहा है। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस पर बामानी गुफ्तगू तो दूर की बात, गुफ्तगू की सतह इस हद तक गिर चुकी है कि ना जाने नौजवान इस सब लड़ाई झगड़े में जो है वो क्या सबक हासिल कर रहे होंगे। बहरहाल पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब साहिबा कहती हैं कि इमरान खान ने माशरे में गालम गलौच के कल्चर को फरोग दिया। हम ये बदतहजीबी 2014 से देख रहे हैं। ये न्याजी कायदा जिसमें अलिफ से अना, बे से बदतमीजी, पे से पागलपन और ते से तकब्बुर है। ये जो इमरान खान साहब हैं और ये जो एक न्याजी कायदा है जो कि अलिफ से अना, बे से बदतमीजी, पे से पागलपन और ते से तकब्बुर, ये अभी का कोई सिलसिला नहीं है। ये सिलसिला तो हम 2013-14 से देख रहे हैं। मुल्क की बेहतरी के लिए डेडलॉक किसी सूरत मौजू नहीं होता। वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह साहब भी कह चुके हैं कि डेडलॉक से नहीं डायलॉग से आगे मुल्क बढ़ता है। महज़ब माशरों ने इख्तिलाफ राय को दबा कर नहीं, दलील से इत्तेफाक राय पैदा करके ही तरक्की हासिल की है। ब्रेक्सिट की मिसाल हमारे सामने है कि जब बरतानवी अवाम ने यूरोपीय यूनियन से निकलने का फैसला किया तो लिबरल डेमोक्रेट्स ने अक्सरियत की राय के सामने सर झुका लिया। इसी तरह नॉर्वे का यूरोपीय यूनियन से बाहर रहने का फैसला, डेनमार्क का यूरो करेंसी मुस्तरद करना, न्यूजीलैंड का न्यूक्लियर फ्री जोन कानून और स्विट्जरलैंड का गैर मुल्की मुजरिमों को मुल्क बदर करने का कानून, ऐसी मिसालें हैं जहां हुकूमत, ऑपोजिशन और यहां तक के अवाम में भी अगर इख्तिलाफ राय पाया जाता था तो वो वक्त की हुकूमतों ने अपने सियासी फवायद को एक तरफ रख कर अवामी फैसले किए। अफसोसनाक है कि हमारी बेरहम सियासत में कुछ भी अवामी जो है वो नहीं बचा, सब जाती हो गया। तमाम फरीकैन की ख्वाहिश है कि दूसरा माइनस हो जाए और मेरी हुकूमत हमेशा चलती रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दौर में भी हम यही देखते थे, नून लीग की सियासत जो है वो खत्म होने की करते थे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत खत्म होने की बात हो रही है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारर साहब कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs अगर माइनस इमरान खान पर बात करना चाहते हैं तो हो सकती है। एक तरफ चंद सियासतदान सियासी इख्तिलाफात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ ले जा रहे हैं, वहीं कुछ तजुर्बाकार सियासतदान मुस्बत किरदार अदा करने की भी कोशिश कर रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर खान साहब ने तस्दीक की है कि वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब की जेल में सहूलियात और सेहत से मुतालिक जायजा कमेटी की ऑफर दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने ये ऑफर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के सामने रखी, जहां PTI ने तजवीज़ पर मुस्बत रद्द अमल दिया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो पहले ही इस हवाले से मुनासिब देखभाल के हामी हैं। ताहम इस मामले पर तमाम फैसले महमूद अचकज़ई साहब करेंगे। अलबत्ता स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब कहते हैं कि मैंने कुछ रोल प्ले किया था, लेकिन जो सिला है वो मुझे अच्छा नहीं मिला। एक बार फिर अपना रोल जो है वो अदा करने के लिए तैयार हूँ और ताली दो हाथ से बजती है, आप मशवरा कर लें। मैंने कुछ तो रोल प्ले किया था मगर उसका सिला मुझे अच्छा नहीं मिला। मैं जो 4 कदम आगे गया था मैं 10 कदम पीछे चला गया। मैं अपना रोल फिर से कहता हूँ प्ले करने को तैयार हैं। ताली 2 हाथ से बजती है, आप लोग सोच लें, मशवरा कर लें। आज़ाद सेनेटर फैसल वावडा ने तो सियासत में एक नई टर्म मुतारिफ करा दी। कहा कि ऐसी की तैसी अब 1 इंच भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। -1 नहीं तो पूरी PTI माइनस होगी। टॉलरेंस 1 इंच भी नहीं होगी, रगड़ देंगे और -1। अच्छा, -1 नहीं तो PTI कंप्लीटली माइनस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसल वावडा को बदनसीबी की अलामत करार देते हुए जवाब दिया है कि एक बेनामी सेनेटर इमरान खान उनकी एहलिया और उनकी बहनों के खिलाफ ऐसी बाजारी, गंदी, गलीज और थड़े की जबान इस्तेमाल कर रहा है कि एक लम्हे को यकीन नहीं आता कि ये शख्स ऐवान बाला का रुकन है या किसी गली मोहल्ले की गुंडों में बैठकर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने वाला कोई आवारा मिजाज किरदार। ये वो गुफ्तगू है जो इंसान नहीं सिर्फ तरबियत से महरूम जहन कर सकता है। असल तमाशा तो फिर ये है कि जिनकी तर्जुमानी का ढोंग ये रोजाना टॉक शोज में रचाता है, वो भी इससे ऐसे भागते हैं जैसे कोई संजीदा आदमी अपने नाम के साथ किसी शर्मनाक बदनुमा किरदार को बर्दाश्त ना करे। उनकी तरफ से इस बेनामी सेनेटर को ओन करना तो दूर, वो इसकी मौजूदगी के जिक्र से भी घबरा जाते हैं। क्या ही अजीब तर्जुमानी है जिसका तर्जुमान खुद ही सबके लिए बाइसे पशेमानी हो। सच ये है कि ये बेनामी सेनेटर नुमा चीज़ हमारा 12वां खिलाड़ी बन चुका है, क्योंकि इसकी जुमलाबाजी से अवाम में PTI का मौक़िफ़ ही मजबूत होता है।
پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی آغا رفیع اللہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان ملزم سے مجرم بن گئے تو ان کو ڈسکس کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایک مجرم جو جیل میں ہے وہ کیسے سیکیورٹی تھریٹ بن سکتا ہے؟ میں اس حق میں نہیں ہوں کہ کسی کو آپ محب وطن، مسلمان یا کافر ہونے کے سرٹیفکیٹس دیں۔ میں بالکل نہیں سمجھتا کہ اس طرح کرنے سے کچھ ملک کے مسائل ہوتے ہیں۔ اگر ایک آدمی ملزم سے مجرم بن گیا تو اس کو پھر ڈسکس کیوں کر رہے ہیں؟ آگے چلیں، پاکستان کو ان چیزوں سے نکالیں، کوئی اچھی بات، مثبت بات ہونی چاہیے۔ گزشتہ روز پی ٹی آئی کا پشاور جلسہ، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کا خطاب میں کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں گورننس ہے تو عوام نے ہمیں تیسری مرتبہ منتخب کیا ہے۔ گورننس وہاں نہیں ہے جہاں آئی ایم ایف نے 5300 ارب روپے کی چارج شیٹ کی ہے۔ خیبر پختونخوا میں گورننس ہے، اس لیے خیبر پختونخوا کی عوام تیسری دفعہ ووٹ دے رہی ہے۔ گورننس وہاں پر نہیں ہے جہاں پر آئی ایم ایف نے چارج شیٹ دی ہے، 5300 ارب روپے کی کرپشن کی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور خان صاحب نے قومی اسمبلی کے باہر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹیرینز کی عمران خان اور بشرا بی بی سے ملاقات کروا دیں، آپ دیکھیں گے کہ بری باتوں کے بجائے اچھی باتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ نے بشرا بی بی سے اور خان صاحب کے ساتھ قیادت کی میٹنگ کرا لیں، لیڈروں کی میٹنگ کرا لیں، ہمارے پارلیمنٹیرینز جتنے ہیں ان کی میٹنگ کرا لیں، 2-3 ایکسس آپ دے دیں، دیکھو آپ کی بری باتوں کی وجہ سے کے بجائے اچھی باتیں آنا شروع ہو جائے گی۔ پارلیمان کی راہداریوں میں پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر صاحب اور وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کا آمنا سامنا ہو گیا۔ دونوں کے درمیان کیا مکالمہ ہوا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ یہ حکومت کا رویہ تو دن بہ دن بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ جو ہے الیکشن بھی ہم سے لے کے گئے اور پھر ہم پہ دروازے بھی بند کر رہے ہیں، اکٹھے ہو کر رویوں کو سیدھا کریں تو یہ آپ ظلم بند کر لیں تو ہم سوچ لیں گے اس پہ انشاءاللہ بند ہو جائے گا، پر اپنے بھی رویے تھوڑے ٹھیک۔ دوسری جانب جی ایچ کیو میں تقریب کے دوران ملک کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کو تینوں افواج کی جانب سے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ خطاب میں بھارت کو خبردار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت کسی گمان میں نہ رہے، اگلی دفعہ جواب زیادہ مؤثر اور برق رفتار ہوگا۔ نئے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز کو تاریخی تبدیلی قرار دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بڑھتے خطرات کے پیش نظر ملٹی ڈومین آپریشنز کو متحد نظام کے تحت مزید مؤثر بنانے پر زور دیا گیا۔ فیلڈ مارشل کا کہنا تھا کہ ہر سروس اپنی انفرادیت، خود مختاری اور تنظیمی ڈھانچہ برقرار رکھے گی، جبکہ ڈیفنس ہیڈ کوارٹرز آپریشنز کو مربوط کرے گا۔ طالبان کو پیغام ہے کہ وہ فتنہ الخوارج یا پاکستان میں سے کوئی ایک آپشن چن لیں۔ پاکستان امن پسند مگر ناقابل تسخیر ہے، علاقائی سالمیت پر آنچ ناقابل برداشت ہوگی۔ ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کریں اختیار ولی صاحب، کوآرڈینیٹر ہیں آپ وزیر اعظم کے سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز۔ اختیار صاحب السلام علیکم، ویلکم۔ اور ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں فیصل چودھری صاحب، سینئر ماہر قانون، رہنما پاکستان تحریک انصاف۔ فیصل صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ اختیار صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے۔ حکومت نے اب ایک واضح موقف اپنا لیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی مائنس ہی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات ہوں گی، یہی ایک اسٹیٹڈ پالیسی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ علینا۔ انفیکٹ میں آپ کو بتاؤں نا، یہ جو پالیسی اڈاپٹ کی جا رہی ہے یہ کوئی اسپر آف دا مومنٹ کی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت وائلیشن کی ایک بہت بڑی پہاڑ کہہ لیں، چٹان کہہ لیں، ایک تاریخ کہہ لیں، وائلیشن کے اوپر وائلیشن، پھر اس کے بعد وائلیشن، مطلب کہیں جا کے آپ کو رکنا ہوتا ہے، کہیں جا کے آپ کو یہ خود سمجھنا ہوتا ہے کہ یہ اب ریڈ لائن ہے۔ اب تو ریڈ لائن بھی کب کی عبور کر چکے ہیں، اب کرنا کیا چاہتے ہیں؟ مطلب جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی وہ ایکشن نہیں تھا، انفیکٹ دیٹ واز اے ریئیکشن، وہ ان کے تمام عملیات کے بعد ایک ریئیکشن آیا۔ اور میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ جو ان کے بیانات تھے، جو ان کی کنٹریبیوشن تھے، اب پولیٹیکل پارٹیز کی کنٹریبیوشن کیا ہوتی ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، فیصل بھائی کو بھی پتہ ہے، اور ہماری قوم ہمیں سن رہی، سب کو پتہ ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز ایسے نہیں کرتی۔ پاکستان کی ہسٹری میں میرے خیال میں شاید کسی نے خط لکھا ہو کہ آپ ان کو پیسہ نہ دیں، فنڈ نہ دیں، آپ ان کے قرضوں کو ری شیڈول نہ کریں تاکہ یہ ڈیفالٹ کر جائیں۔ کوئی پارٹی ایسے نہیں ہے جس نے جی ایچ کیو کے گیٹ پر جا کر، کور کمانڈر ہاؤس پر جا کر حملے کیے ہوں۔ ان ساری چیزوں کو بھی ٹالریٹ کیا جا رہا تھا۔ مجھے یہ بتائیے، فیبرری 2024 میں جو الیکشن ہوا اس کے بعد ملاقاتیں بھی ہو رہی تھیں، باتیں بھی ہو رہی تھیں،
یہاں تک کہ آج سے چند مہینے پہلے اگر آپ دیکھیں تو اسپیکر نے ریکونسیلیشن کے لیے ایک کمیٹی بھی بنا دی تھی پارلیمانی، جو سے چند دن پہلے تک تو انٹیکٹ تھی، مجھے خیال میں اب وہ نہیں ہوگی. ہاں لیکن وہ تحلیل انہوں نے بہرحال کی نہیں. بٹ اختیار صاحب یہ ضرور بتائیے کہ یہ معاملہ جو ہے اب مائنس پی ٹی آئی ہی پر، مائنس عمران خان بانی پی ٹی آئی ہی پر آپ لوگ کوئی مذاکرات کی طرف اب آئیں گے؟ کیونکہ سائملٹینیسلی ایک طرف عطا طاہر صاحب ہے، طلال چودھری صاحب ہے، وہ کہتے ہیں عمران خان مائنس ہی ہوگا تبھی ان سے بات ہوگی. رانا ثناء اللہ صاحب بہت میچورٹی کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ڈائیلاگ ہی کے ذریعے، وہ تو ہمیشہ اس بات پہ سٹریس دیتے ہیں کہ ڈائیلاگ ہی کے ذریعے آگے چلایا جائے گا. ڈائیلاگ کے ذریعے چلیں گے، لیکن ڈائیلاگ کس کے ساتھ؟ جو بندہ ڈائیلاگ پہ کوئی بلیو ہی نہیں کرتا، اس کا ٹارگٹ ہی پاکستان ہے، اس کے ٹارگٹ ہی پاکستان کی ساورینٹی ہے. اور ایسے میں جب ان کا پیغام آیا جیل سے گزشتہ ہفتے، وہ آپ کے خیال میں 9 مئی 2 ہو گیا. یہ 9 مئی نہیں، میں تو کہتا ہوں پتہ نہیں یہ کون سی مئی ہو گئی ہے. لیکن یہ جو آپ اندازہ کریں کہ جو فیلڈ مارشل جس کو قوم نے اعزاز کے طور پہ فیلڈ مارشل بنایا، جو جنگیں جیت کر آئے ہیں، پوری دنیا میں ان کی عزت ہے، وہ پاکستان کا وقار ہے، آپ ان کو کس نام سے پکارتے ہیں، ان کو کن القابات سے پکارتے ہیں؟ شرم آتی ہے میں اس کو ڈسکس کرتے ہوئے یہاں پر. تو میرے خیال میں اب ان سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سو بات نہیں ہوگی اپوزیشن ان کے ساتھ بات نہیں ہوگی. کسی نے سائیڈ پہ ہونا ہے، پی ٹی آئی مائنس عمران خان کوئی بات کرنا چاہے ان سے بات ہوگی، عمران خان سے کوئی بات نہیں. عمران خان سے بات نہیں ہوگی. فیصل چودھری صاحب، آپ کے بھائی بلکہ فواد چودھری صاحب، آپ بھی مشورہ بلکہ مسلسل دے رہے ہیں کہ اس صورتحال میں نقصان جو ہے، وہ ہار جو ہے وہ سب کی ہے، ملک کے پھر اس وقت نقصان ہے. لیکن ساتھ ساتھ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی مائنس پی ٹی آئی جو ہے، اب وہ تو پہلے ہی پی ٹی آئی ختم ہو چکی ہے، یہ تو اب صرف عمران خان اور عوام ہے. کیا ایسی صورتحال میں واقعی میں یہ کوئی ایسا فارمولا جس پر عمل درآمد ہو سکے؟ اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے اندر عطا طاہر صاحب کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو آف دا ریکارڈ کہتے ہیں کہ جی ہم سے تو یہ بیانات بھی دلوائے جاتے ہیں، ہم نہیں چاہتے اس طرح کی باتیں کرنا. دیکھیے علینا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو پولیٹکس اور ریالٹی اس کے اوپر کرنی پڑتی ہے. مجھے میرے بزرگ بتایا کرتے تھے، اللہ جنت سب نصیب کرے، چوہدری الطاف صاحب، میرے والد صاحب شہباز صاحب کہ 1962-64 میں فاطمہ جناح 2 دفعہ ہمارے گھر پہ تشریف لائیں، ہم نے ان کا الیکشن لڑا. اس وقت کی اخباریں بھی ہمارے محفوظ پڑھی ہیں، تو ہم نے 55 میں پڑھتے تھے، تو ان کو کبھی انڈین ایجنٹ کہا گیا، کبھی سیکورٹی تھریٹ کہا گیا، اور ہر قسم کے یہ جو آج کے لقب ہیں یہ اس وقت بھی لگائے گئے. پھر ہم نے دیکھا شیخ مجیب الرحمان کے خلاف، پھر بھٹو کے خلاف، پھر بھٹو نے ANP کے خلاف، پھر ضیاء صاحب نے بھٹو کے خلاف، پھر مشرف صاحب نے بے نظیر اور نواز شریف کے خلاف، اور انہوں نے ابھی عمران خان صاحب کے بعد. تو کوئی ختم تو نہیں ہوا. سیاست کو قانون کے تابع تو نہیں ہوتی. سیاست تو عوامی ایکسیپٹنس یا عوام کی قبولیت کے جو ہے اس کی ہوتی ہے، مقبولیت کی بنیاد. تو وہ عمران خان مقبول ہیں، کہ کسی کو اچھی لگے یا بری لگے. آج بھی وہ ریلیونٹ ہیں، وہ کل بھی رہیں گے، وہ کل بھی تھے. آپ یہ کہیں جی کہ الطاف حسین کی فائل کو آپ جھنڈ پھونک کے کہہ رہے ہیں الطاف حسین عمران خان کا آپس میں کوئی موازنہ نہیں. جو بندہ پی ٹی آئی کو چھوڑے گا، عمران خان سے کہے گا کہ میرے راستے لگے، پہلے آپ نے چھڑوائے تو ان کا کیا حال ہوا، باقیوں کا بھی وہی حال ہو جائے گا. کیونکہ لوگ اور عوام کے بیچ میں باقی کوئی میٹر نہیں کرتا. عملاً پی ٹی آئی جو ہے وہ تو ویسے نان ایگزسٹنٹ ہے، یعنی نہ الیکشن کمیشن میں ان کا سمبل ہے، نہ وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں. اور یقین آپ نے ان کے سینٹ کے نیشنل اسمبلی، میں کہہ رہا ہوں پروونشل اسمبلی، اور اب ان کی تنظیم آپ نے سب کو فارغ کیا ہوا ہے. تو آپ بین کیا کریں گے؟ گزارش ہے کہ وہ ملک گفتگو کے علاوہ تو اور کوئی چارہ کار نہیں. آج پہلے وہ نہیں کر رہے تھے، اگر آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسدود کھل جائیں گے. یہ کوئی 78 سال کی اسٹوری ہے، اس میں کوئی چیز نہیں. یہ ایک سرکل ہے، دائروں کا سفر ہے جس میں ہم رہتے ہیں. کہ جی مائنس نواز شریف کا بھی کہا گیا تھا، ٹھیک ہے جی چلیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف کی صورت میں مائنس نواز شریف ہو گیا، لیکن کیونکہ ان کے بھائی ہیں تو وہ لوگوں کی نظر میں نہیں ہے. بے نظیر کو مائنس کرنے کا سوچا گیا، پیٹریوٹ بنائے گی، تو بے نظیر مائنس تو نہیں ہوئی. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے یہ معاملات ہر دور میں ایسے ہی ہوتے رہتے. آپ میں بالکل اس کی تائید نہیں کرتا جو جیل کے باہر ملاقات کے بعد جو زبان یا گفتگو کی گئی، میں بالکل اس کی تائید نہیں کرتا.
सियासी पैराए में गुफ्तगू होनी चाहिए, सलीका कार होता है। और गौहर खान साहब खुद भी इस हवाले से एक पोजीशन रखे हुए, उन्होंने कहा काबिले मजम्मत थी। देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं ना, बहनों का रिश्ता अपनी जगह, आप स्पोक्स पर्सन मत बनिए, आपने मैसेज देनी है ना। देखिए जो अंदर बंदा है वो तो ज़रा 30 दिन आप अंदर रखेंगे तो वो तो दिल उसका तो कुछ और फ्रस्ट्रेशन हो। और बल्कि अलीमा खान साहिबा तो कही थी कि बहुत और सख्त बातें की थी जो हमने। अब ये बात करने वाली थी, अब मतलब ये बात को कहने वाली थी, आप जरा बर्दाश्त करके। भाई आप देखें जो मैसेंजर होता है ना, जो स्पोक्स पर्सन होता है, उसकी बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं। उन्होंने, हम जैसे अलीना मुकदमा पेश करते हैं वकील, अगर हम अपने साहिल की ज़बान में बात करना शुरू करें तो पहली हथकड़ी हमें ही लगेगी, क्योंकि जज्बाती होता है ना कि साहिल, आपने मुकदमा पेश करना होता है उसी की फेवर, उसी के हक में फैसला लेने के लिए और उसी के लिए लड़े होते हैं, लेकिन तरीक़ेकार। लेकिन अगर मुलाकातों पे पाबंदी आयद होगी तो फिर एक नेचुरली एक ये पिछले साल भी हुई थी अक्टूबर में, मैंने पटिशन की थी, उस वक्त अदालतें थोड़ी बहुत जिंदा थी, अब तो बिल्कुल सांस निकल गया ना उनका। मैं इख्तियार अब गुजारिश ये है कि अब जो मुलाकातें इन्होंने लिख के दिया ना हाथ से कि हम बात नहीं करेंगे, बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, अब आपने लिख के दिया तो फिर अबाइड बाय। और रूल 265 जब आपको पता है कि आप इतने होशियार ना बने कि एक साइड पे लिख के दे रहे हैं, दूसरी साइड पे उनकी उनमें से स्पिन करते हैं आप उसको। भाई नहीं लिख के देना था, किसने कहा था आपको? उस वक्त तो 265 सस्पेंडेड था। हाँ एग्जैक्टली लेकिन इख्तियार साहब उन्होंने कहा पिछले साल तक तो अदालतें फिर जिंदा थी। इख्तियार साहब आप तो हमेशा इस बात की अदाई रहे हैं कि आप चाहते हैं कि हमेशा इनकी मुलाकातें भी एक वो बहाल रहे। आपने तो बल्कि खुद भी ये एश्योरेंस कई टॉक शोज में पीटीआई रहनुमाओं को करवाई है। बैरिस्टर गौहर खान साहब एक ऑफर, एक काउंटर ऑफर दे रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब और उनकी एहलिया से जो है वो मुलाकात करवाई जाए, उसके अंदर से जो जेल से पैगाम होगा वो बड़ा मुस्बत होगा, वो बड़ा अच्छा पैगाम आएगा। बैरिस्टर गौहर इज अ सेन वॉइस फ्रॉम पीटीआई, तो माने ना फिर, ये एक सेन वॉइस है, मेरे भाई बैठे हुए हैं, लेकिन ये खुद भी अब लीगल टीम का हिस्सा नहीं है। मैं बताता हूँ आपको, इनकी कौन सुनता है? बैरिस्टर गौहर की कौन सुनता है? पार्टियों की पॉलिसियां जो है पार्टियां बनाती हैं और सोशल मीडिया और उनकी मीडिया टीम उसको फॉलो करके आगे चलती हैं। यहाँ पे उल्टी गंगा बहती है। इनकी पॉलिसी सोशल मीडिया बनाती है और इनका लीडर उसको फॉलो करता है। बीच में ये सारे जो हैं ये सब वगैरह 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 नहीं, लेकिन पार्टी कहती है कि हमारी कोई, हम बिल्कुल एक सेपरेटली ऑपरेट करते हैं। जो सोशल मीडिया का उनके अकाउंट्स है, ये तो शेख वकार साहब कहते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन सेल है वो बिल्कुल सेपरेटली ऑपरेट करता है, और जो पार्टी के जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं, किसी उसके सोशल मीडिया किसी इनके जो ऑपरेटर्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वैसे उनको मज़ीद पॉपुलर करने की ज़रूरत नहीं है कि उनको पॉपुलर किया जाए, उनकी मशहूरी की जाए, लेकिन 2-4 लड़कों ने और 2-4 ख़वातीन ने इनको बर्बाद करके रख दिया है। ये पार्टी बनते बनते रह गई है, वरना ये पार्टी बन जाती। मैं अभी तक नहीं समझता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई पार्टी है। ये सियासी जमात नहीं है। सियासी जमात वो होती है जिसमें नज़म होता है, ज़ब्त होता है, रब्त होता है। मुझे बताइए इसमें रब्त कहाँ पर है कहीं? अलीना, आपको भी नज़र नहीं आ रहा, मुझे भी नज़र नहीं आ रहा। डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं है। मुझे ये बताएं, मौलाना फजलुर रहमान जलसे कर रहे हैं, जमात इस्लामी कर रही है, पीपल्स पार्टी कर रही है, मुस्लिम लीग नून कर रही है। इनके जलसों में और उनके जलसों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इनको जब भी किसी जलसे का ये ऐलान करते हैं, हम कहते हैं या अल्लाह कितने लोगों का ये खून पी जाएंगे, कितने रेंजर वाले मर जाएंगे, कितने लोगों में गोलियां चलेंगी। कल इन्होंने जलसा किया है पेशावर में, उसमें भी 2 बंदे मर गए कल, लेकिन इन्होंने बड़ा क्राउड छोड़ दे। क्राउड मैं आपको बताता हूँ, आप मुझसे सुन ले, ये अब्दुल गनी के हल्के से है। वो तो हादसा हुआ ना गरीबो, बादशाह की कर दे, एक्सीडेंट में बताया जाता है। किसी की आई हो तो वो भी साढ़े खाते पानी दे। भाईजान आपके जलसे में ही आई होती है। नहीं, मुझे ये बताइए, हाफिज नईम का जलसा जमात इस्लामी का इससे कितना बड़ा था? सारे लोग खैरियत से वापस चले गए। मौलाना के मिलियन मार्च गाड़ी का सब लोग खैरियत से चले जाते हैं। उस बात सही है कि अगर गाड़ी के एक्सीडेंट का भी पीटीआई के खाते में, सुन ले, पेशावर में तकरीबन कोई 17-18 MPS की सीटें हैं, 18। हाँ, और इसमें अक्सरियत जो है 2-4 निकाल के वो सारी 1 दर्जन से ऊपर इनके पास है। नेशनल असेंबली की सीटें इनके पास है।
ایک ایک منسٹر اور ایک ایک MP MNA کو یہ ذمہ داری تھوپ دے کہ چاہے مرتے ہو یا کھپتے ہو تم نے 500 بندے اکٹھے کر کے لانے ہیں. لائے گئے لوگوں کے جلسے کو جلسہ نہیں کہتے. یہ سیاسی جماعتوں کے جلسے اسی طرح کے ہوتے ہیں. 21 اکتوبر آپ کو یاد نہیں ہے میاں صاحب کے آنے سے پہلے پوری پارٹی آپ کی آدھی اچھا پنڈی والے آپ نے جلسے آدھی سن لی ہے, آپ نے آدھی بات سن لی ہے, آدھی بات سن لیجیے. علینا میں آپ سے کہتا ہوں پنڈی والے جلسے میں بی بی اور شباشی والا جلسہ چلا دیں ان کا, آدھی بات جو جلسی بھی نہیں تھی اور ایک ہمارا چلا. آدھی بات سن لی, آدھی میں بتاتا ہوں. یہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے پاس خیبر پختونخوا کی حکومت نہ رہی, یہ 500 لوگوں کا جلسہ نہیں کر سکتے. یہ اس جوگے نہیں ہے. ہر بندہ وہاں پر اپنے ٹھیکے کے لیے بیٹھا ہوا ہے, ہر بندہ اپنی ٹرانسفر اور پوسٹنگ کے لیے بیٹھا ہوا ہے, اسی کے لیے وہ تگودو کرتے ہیں. ان کو کوئی یہ کوئی جماعت یا کوئی ان کی جو حالات ہیں ان سے کوئی محبت نہیں ہے. یہ آخری ان کا ایک سپورٹ ان کی رہ گئی ہے خیبر پختونخوا کی حکومت, جس کے ذریعے یہ لوگ بلیک میل کرتے ہیں اور چیزوں کو مونوپلائز کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ حکومت ہمارے پاس ہو خیبر پختونخوا میں, اس سے 10 گنا بڑا جلسہ ہم کر سکتے ہیں. اور ہم نے پروف کیا تھا اس وقت. تو آپ سرکاری وسائل جو استعمال کرتے ہیں, اس وقت جب نگران سیٹ اپ بیٹھ چکا تھا, 4 فروری کو ہم نے ایک جلسہ کیا تھا پشاور میں. وہ اس نے ایک ہسٹری بنائی ہوئی ہے جس کو آپ کی جماعت کے لوگ, ہمارے دیگر مخالفین سب نے کہا تھا کہ یہ پشاور کی ہسٹری کا سب سے بڑا جلسہ ہے, اور اس کو نواز شریف نے اور مریم نواز نے ایڈریس کیا تھا. وہ ایک ہسٹری ہے. اچھا جلسہ بہت بڑا جلسہ. تو پھر 31 اکتوبر 2010 کا مینار پاکستان والا جلسہ تو آپ سے آپ تک آج وہ جنرل پاشا جنرل ظہیر نے جو کیا تھا, اچھا وہ لے گئے تھے بندے, اور کیا گھوڑے پہ چڑھ کے, اور کیا. اچھا تہاڈا نیچرل ہے, ساڈا بندے لے کے آئے, وہ بھی فوجی جنرل. آرگینک ہم ہے ہی آرگینک لوگ. اور اختیار صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر ان کی حکومت ہوگی خیبر پختونخوا میں ہاں 10 گنا زیادہ آپ اس ہوگی. کا سروے کرا لیجئے کہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جو ان کی بات کوئی مان گیا تو. اختیار صاحب خود ویسے یہ سروے پول جو ہے وہ مجھے ایک بریک ہے, مجھے ایک صرف ایک جملہ سن لے پھر جائیں بریک پر. یہ ٹویٹر اور جو ہے نا فیس بک سوشل میڈیا, فیصل میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, آپ کی جو عمران خان اور شاہد افریدی کے آلموسٹ تقریباً ایک ہی جتنے فالوورز ہیں. آپ اس پہ اگر جھلو وہ سٹینر وہ جالی اس سے پھیر دینا, عمران خان کے آدھے بھی نہیں بچیں گے. آرگینک جو ہے وہ شاہد افریدی کے پاس ہیں. عمران خان کے فالوورز میں سارے بوٹ سے اس بات پر ایک بریک بنتی ہے. ساری سلیمان علیہ السلام کی فوج جو ہے وہ اس کو فالو کر رہی ہے. سارے آرگینک میں یہی اختیار صاحب مجھے ایک بریک شامل کرنی ہے. بریک واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہی. ویلکم بیک جی. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. فیصل صاحب, ایسے میں جو صورتحال ہے, اختیار صاحب بھی کہہ رہے ہیں KP میں ان کی حکومت ہو کہ اگر گورنر راج کی بھی باتوں سے ڈرایا جا رہا ہے KP کی حکومت کو, آپ کی پارٹی کی حکومت کو. آلدو کل کے جلسے میں جو آوازیں تھی کہ جی گورنر راج اگر لگانے کی کوشش کریں گے تو پھر ہر چوک جو ہے وہ ڈی چوک ہوگا, نہ گورنر رہے گا نہ راج رہے گا. یہ صورتحال میں یہ کس طرف ایک تو جا رہی ہے, اور ایسے میں کون بیچ کا ایک حل نکالے گا اور اس تناؤ کو کم کرنے کی کوشش کرے گا؟ اختیار ولی صاحب کی جو پہلے سٹیٹمنٹ دے رہے تھے بریک کے دوران, تو جرمنی سے جوزف گویبلز کی آواز مجھے آئی کہ استاد جی جان دو. تو گزارش یہ ہے کہ بات پوری کر یہ جو ہے نا وہ جواب دیں گے اختیار صاحب, بات پوری بزی تھے. وہ گزارش یہ ہے کہ دیکھیں گورنر راج لگانا اس لیے کوئی مناسب بات اس لیے نہیں ہوگی کہ وہاں پہ تو اختیار ولی صاحب کی اپنی پارٹی نے کیا آپریشن نہیں چاہیے, اعلامیہ پر دستخط نہیں کیے ڈاکٹر عباد اللہ خان نے, اور انہوں نے ہوسٹ نہیں کی وہ APC پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کنڈی نہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے PTI اور اسپیکر کے علاوہ. پھر وہاں پہ سردار شاہ جہاں یوسف ان کے, شوکت یوسف PTI کے, اور احمد کنڈی پیپلز پارٹی کے جنرل سیکرٹری, اپنا اسٹیٹ سیکرٹری نہیں تھے. ساری جماعتوں نے جو پارلیمنٹ کے اندر تھے جو باہر تھے سب نے کہا جی کہ نہیں وہاں پہ آپریشن نہیں, وہاں پہ گفتگو نہیں. یہی الزام لگ رہا ہے نا سب سے اوپر پیپلز پارٹی کے. تو پھر یہ اپنی وہاں پہ جو لوکل جو صوبائی چیپٹر ہے, یا تو ان کی بات مانیں یا پھر اپنی بات منوائیں. اسلام آباد سے بات کچھ اور آتی ہے, وہاں سے کچھ اور بات آتی ہے, کیونکہ ظاہر وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں جو سمجھتے ہیں وہ ساری بات کو فالو کرتے ہیں. NFC میں ساری جماعتوں نے وزیر اعلیٰ کا ساتھ نہیں دیا. ٹھیک ہے, اب گورنر آج آپ تب لگاتے ہیں جب
جب کوئی حالات ایسا نہ تو آئینی اور نہ قانونی ویسے تو وہ نہیں آپ کو لگتا ہے ویسے سیریس ہیں لگانے کے حوالے سے اس پہ گورنر راج؟ نہیں دیکھیں ان سے کوئی اچھائی کی توقع کرنا تو اب سے نا گناہ ہے. کوئی اچھا کام یہ کر نہیں سکتے لیکن اس کا ایک آپ ہی کر لیں. جی کر رہے ہیں اپنا 15 سال سے کر رہے ہیں سر. گزارش یہ ہے کہ ابھی گورنر راج جو آپ لگانا چاہتے ہیں اس کی پولیٹیکل امپلیکیشن ہے. دیکھیں کوئی آپ یہ کہہ رہے ہیں آئین اور قانون کی بات نہیں ہوتی وہاں پہ لوکل اتنی 2/3 میجورٹی سے آپ ہماری گورنمنٹ ہے مینڈیٹ دی. آپ نے 2 الیکشنوں میں ایم پی ایک بھی نہیں توڑ سکے. آپ کیوں نہیں توڑ سکے؟ اس کی وجہ تھی. گزارش یہ ہے کہ یہ آپ یہ ایڈونچر کریں گے تو یہ آپ کے گلے بھی پڑے گا. لیکن شاید وہ سوچ رہے ہوں کہ ابھی دوبارہ سے ایک ٹون سیٹ ہو رہی ہے ہری پور کے بائی الیکشنز کے بعد. نہیں ہری پور کا تو فارم 47 کے علاوہ تو یہ جیت نہیں سکتے. فارم 45 پہ تو ہم جیتے ہیں. نہ کرو یار اور جوزف گوئبل نظر آ رہے ہیں مجھے. بس کرے یار نہ کرے یار رب رسول واسطہ نہ کرے. ہم آپ کو نہ کرو یار نہ کرو. پی ٹی آئی نہیں آتی نہ کرو. میں یقین کرتا ہوں میرے سامنے فیصل بیٹھا ہوا ہے جوزف نہیں بیٹھا ہوا ہے. نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میری بات درست. بس کرو. آج آپ اچھا ہری پور کا الیکشن آپ نے کہا تو ٹھیک ہے پھر آپ مجھے لاہور میں جلسہ کرنے کی اجازت دیں. دیکھیے یار آپ جلسے چلیں ہم تو فارغ ہو گئے. ہم تو irrelevant ہو گئے. اچھا آپ جلسے سے پہلے علینا شگری ہمیں ضمانت دے دے کہ آپ کے جلسے میں کوئی قتل میں کہتا ہوں آپ پارٹی فیصل چودھری آپ پارٹی ہیں میں ورکر ہوں پارٹی کا. کوئی علینا شگری آپ لکھ کر دے دیں کہ ادھر قتل نہیں ہوں گے وہاں پر خون نہیں بہے گا. آپ لکھ کے دیں گے کہ آپ ہماری گرفتاری نہیں کریں گے. انہوں نے پہلے بھی لکھ کے دیا تھا اور انہوں نے وائلیشن. اختیار صاحب یہ ضرور بتا دیں میں لکھ کے دیتا ہوں پی ٹی آئی کی طرف سے. ہم رپورٹ کریں گے. کوئی وائلیشن نہیں میں ذمہ دار ہوں. ہم اس دن کے حالات رپورٹ کریں گے کہ اس سے پہلے کیا ہوا ہے کتنے آبسٹیکلز کریٹ ہوئے ہیں اس کے بعد کیا ہوا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں ان کے جلسے کے میں تو آپ کو پھر کہتا ہوں اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے جو وہ ہے ایکسرسائز کرنے کی وہ جو ڈیموکریٹک رائٹ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. کرنے نہیں دیا جاتا. اختیار صاحب ابھی 3 روزہ قومی کانفرنس کا اچکزئی صاحب سٹریس دے رہے ہیں ڈائیلاگ پہ بات ہو رہی ہے. کیوں نہیں آ جاتے سارے کے پی سی؟ نہیں ہے پولیٹیکل پارٹی پہلے بن جائیں. آپ بین کرنے جا رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جب تک یہ ڈیموکریٹک اس میں سرکل میں نہیں آتے ہیں ان کو بین ہی رہنا چاہیے. ڈیموکریٹک سرکل میں کس طرح آئیں گے اپنے آپ کو ان کی طرح جھک کے معافی مانگ کے بوٹ پالش کر کے عمران خان سے ڈس ایسوسیٹ وہ کام کر کے تو آپ اپنی تاریخ بنا چکے ہیں. اب اس سے تھوڑے سے باز آپ کے پاس جو پالیسی ہے خدا کی قسم کسی کے پاس نہیں. اس سے باز آ جائیں. آپ تو ٹرمپ کے بھی ہیں. ابھی تک آپ کی لگائی ہوئی پالش نہیں اتر رہی ہے مزید لگانے آرام نال بہ جاؤ. انج نہ کرو آرام نال بھیج جاؤ. جمہوریت کی طرف آؤ. اپنا لہجہ جو ہے میں دیکھو اختیار صاحب آپ حکومت میں ہیں. آپ حکومت میں شہباز شریف صاحب اس وقت کس موڈ میں ہیں کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ تو خود فلور آف دا ہاؤس بیرسٹر صاحب سے انہوں نے ہاتھ ملایا. اچھا آپ کو خوبصورت لہجہ چاہیے شاہ محمود قریشی. قومی وحدت قومی پاکستان کی ترقی مشکل حالات سے باہر نکالنا اور اپوننٹس کو ساتھ لے کر مجھے یہ بتائیے علینا ہم نے کوئی کسر چھوڑی ہے ان کو سینے سے لگانے کے لیے؟ سر بالکل میں اب ذکر کر رہی ہوں فلور آف دا ہاؤس گور صاحب سے وہ جب ہاتھ شیک ہینڈ جو ہے وہ ان کا بڑا ایک اچھا جیسچر تھا مذاکرات کے لیے وہ پیش کر رہے ہیں. سب کے پاس جاتے ہیں. کیوس سے نمٹنا بحرانوں سے نمٹنا جو ہے رانا ثناء اللہ اب آفر کر رہے ہیں تو کریں آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کو سیاسی جماعت نہیں مانتے تو اگلوں کی آپ پھر ان کو ٹیسٹ کر رہے ہیں ریاکشن کے لیے. بیکاز ان کا جو بیہیویئر ہے وہ پولیٹیکل نہیں وہ ڈیموکریٹک ہے نہیں. جب تک یہ جمہوری نہیں بنیں گے جس دن یہ جمہوری بنیں گے نا یہ آپ کو بھی نظر آ جائیں گے آپ بھی فیل کریں گے میں بھی دیکھ لوں گا پھر میں کہوں گا کہ یہ سیاسی جماعت بن گئی ہے. یقین کریں مجھے یہ بات شاید نہیں کرنی چاہیے لیکن میں یہ سمجھتا تھا کہ بے شک عمران خان کو لایا گیا لانچ کیا گیا لیکن یہ پاکستان میں ایک تیسری سیاسی جماعت ہے. لیکن ان کی بیہیویئر سے اور ان کے معاملات جس طریقے سے انہوں نے ڈیل کیے یا حکومت میں رہ کر یا حکومت کے بعد سیاسی لیڈر ایسے نہیں کرتے. اختیار صاحب آج جو کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے فیصل صاحب نے پہلے ہی کہا دائروں کا سفر ہے آپ لوگ تو بہت کچھ بھگت چکے ہیں. ہم تو ابھی نکلے ہیں ان دائروں سے. ہم تو ابھی نکلے ہم تو بھگت چکے ہیں اور ہم نے یہ کہا بھی تھا ان کو. میں نے خود 2019 میں پلیٹلیٹس نیچے گئے تھے. ایک ساتھی تھے بڑے وہ فرعون کے لہجے میں وہ میرے ایک سوال پر انہوں نے مجھے بڑا تمسخر اڑایا تھا اور میں نے ان کو اس وقت کہہ دیا تھا کہ آج جہاں پہ آپ کھڑے ہیں اس کا نہیں پتا شاید میں کل وہاں کھڑا ہوں گا
जहां मैं खड़ा हूं शायद इधर आप खड़े हो या शायद आप इधर भी ना हो, आप बाहर खड़े होंगे, और आज वो वाकई में बाहर हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि ये सदा बादशाही अल्लाह की होती है। हमारा यकीन है, हम 5वीं बार हुकूमत में आए हैं, शायद अगले साल हो ना हो, लेकिन पाकिस्तान ने रहना है। पाकिस्तान के लिए सियासत करें, अवाम के लिए सियासत करें, तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन अभी इस वक्त आपके गले में जो तोप पड़ा हुआ है ना, अब जब तक उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपका लीडर अमीन इमरान खान, जो 9 मई है वो इस मुल्क पे हमला है, जो 26 नवंबर है वो इस मुल्क में बगावत की कोशिश थी। 15 बंदे आपने हमारे शहीद कर दिए, तो अपने बंदे आपने खुद मारे थे, आपने रेंजर वालों को भी मारा था, इसके बाद आपने IMF को लेटर भी लिखा। आप फील्ड मार्शल को नहीं बख्शते, आप शुहदा को नहीं बख्शते यार। कल मुलाकात अब इनको नहीं करने दी जाएगी इमरान खान साहब से? मेरे ख्याल में इस वक्त ये किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। देखें, मुलाकातों की जो सिलसिला जारी था वो तो कुछ में फ्रैंकली स्पीकिंग इन्होंने काफ़ी मेहनत करके जो मौजूदा लीडरशिप है उन्होंने की। देखिए, आप मुलाकातें करते हैं ना, तो आप हर बार आंखें निकाल के तो नहीं बात होती ना, आपने बड़े काम करने होते हैं। मुलाकातें जो इमरान खान से का मैसेज आता था वो क्यों रुक गया? तो आपको लगता है क़यादत की तरफ से वहाँ पर नाअहल है ना? देखें, गुजारिश है कि आप वहाँ पे कोई काम ढंग का आप करते नहीं है। जब देखें, आपने जो डिप्यूट किए हुए बंदे वो क्यों नहीं काम करते? आप कोई काम इमरान खान की जात पे बाहर के इलेक्शन जितने उनके वोट ले लो, उनको कर लो, उनका पैगाम बाहर ना आए। सो अभी आपको लग रहा है कि इसी तरह से सिचुएशन आती है। उसकी वजह ये है ना कि हम कौन सा जमहूरियत पसंदों के साथ हमारा मुकाबला है। हम तो आवाम के साथ है। 6 दफा जो हमें इस मुल्क को सजा मिली हुई है इनकी सूरत में, पता नहीं दोजख में मेरे ख्याल में हमारी कौम ने तो जाना ही नहीं है, सीधा सीधा पार जन्नत। PTI में एक लॉट जो है ना, जो चीजों को ठीक कर सकती है, बदकिस्मती से वो बेबस है, वो बेबस है। और बहरहाल PTI के जो सोशल मीडिया जो सेल है वहाँ उसके हवाले से भी, और जिस किस्म के कंटेंट शेयर किया जा रहा है उस पर क्या कहा जा सकता है। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, और आपसे काफ़ी बातें हैं आज और सवालात हैं करने वाले। सबसे पहले आगाज़ करते हैं शेख साहब, अब क्या समझा जाए इन दोनों इवेंट्स के बाद शेख साहब कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई में चाह रही है कि इंगेजमेंट की तरफ आगे बढ़ा जाए और अपना बयानिया और जो मौक़िफ़ है उसको भी सामने रखा जाए? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके कायद इमरान खान साहब वाज़ेह तौर पे पिछली ट्वीट में बयान में कह चुके हैं कि वो किसी भी के साथ किसी भी किस्म की एंगेजमेंट जो है उससे मना कर चुके हैं अपनी पार्टी को। ये जो आपने लहजा देखा है जलसे में, या ये जो आपने लहजा देखा है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेशर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक सियासी जमात होने का सबूत दिया है कि अगर उनका टोन और टोनर जो है वो और सख्त या वज़ीर आला की ज़बान पर बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है। हालांकि उनके हवाले से DGRSPR ने जो गुफ्तगू की वो आपने सुनी, जो कि बिल्कुल एक इदारे के तर्जुमान के शान शान नहीं थी। दूसरी तरफ अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसी तरह के जवाबात आते तो फिर अवाम में इदारों के खिलाफ नफरतें, फौज के खिलाफ नफरत फैलती। और इमरान खान साहब हमेशा ये कहते हैं कि ये फौज भी मेरी है, ये मुल्क भी मेरा है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक सियासी जमात होने का सबूत दिया है जो कि मुल्की मफाद को सामने रखती है। कि गौर खान साहब ने इन अ वे वो खुद भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जो इमरान खान साहब ने जो इस्तिलाह का इस्तेमाल किया। देखें, गौर खान साहब जो है वो इमरान खान साहब को मिलते रहे, हमसे ज़्यादा मिलते हैं, और इस वक्त एक्टिंग चेयरमैन है पार्टी के। मैं ये समझता हूँ कि खान साहब की ट्वीट को तो डिसोन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई आदमी नहीं कर सकता, और आप तो जिम्मेदारान से ये सवाल कर रही हैं। मैं ये समझता हूँ कि इसका जवाब तो वो खुद बेहतर दे सकते हैं। आई रिमेंबर मैंने आपसे सवाल किया था और आपने आउटराइटली इस चीज़ को डिसोन भी किया था कि जो PTI ऑफिशियल अकाउंट्स में अगर इस किस्म के कोई मवाद होता भी है तो आपने भी उसको स्ट्रांगली कॉल आउट किया था, और PTI ऑफिशियल जो है वो सेपरेटली ऑपरेट कर रहा है, पार्टी से हट के ऑपरेट कर रहा है। जबकि आज मरियम औरंगजेब साहिबा की बात डिफरेंट है, वो कहती हैं कि जी पार्टी क़यादत से लेकर कारकुन सब मुल्क मुखालिफ बयानिया परवान चढ़ाते हैं।
بالکل غلط کہہ رہی ہیں، بالکل وہ غلط کہہ رہی ہیں. نہ پارٹی قیادت ملک مخالف ہے، نہ پارٹی کا کوئی کارکن ملک مخالف ہے. مطلب یہ تو جوک ہے، بچوں والی بات ہے کہ اگر یہ پاکستان تحریک انصاف کو، جس کی ایک صوبے میں حکومت ہے، 100 کے لگ بھگ MNA ہے، پنجاب اسمبلی میں جہاں انہوں نے زبردستی اپنی حکومت بنائی ہوئی ہے وہاں 100 سے زائد ہمارے MP ہیں، یہ کہ ہم پاکستان دشمن یہ سمجھتی ہیں کہ جو کروڑ ہا ووٹ لوگوں نے دیے ہیں، جو آپ نے چوری کیے ہیں، وہ انہوں نے وطن دشمنوں کو دیے ہیں. آپ پاکستانی قوم کے شعور کی توہین کر رہے ہیں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت یا ورکر پاکستان کے خلاف ہے، اور یہ نیریٹو نہیں بکے گا. یہ دیکھیں وہ چیزیں بکنے والی اور ہوتی، یہ بکنے والی چیز نہیں ہے. وہ جو فوج کے خلاف گجرانوالہ کے جلسے میں نعرے لگوائے گئے تھے، وہ کس نے لگوائے گئے تھے؟ وہ جو 2013 کے بعد وہ جو انڈینز کو جو دیا تھا انٹرویو، وہ کس نے دیا تھا جس میں کہا تھا کہ میں انکوائری بھی کروں گا اور میں جو ہے وہ ان کو بتاؤں گا بھی صحیح ہندوستان والوں کو بھی کیا ہوا ہے. وہ جو سارا کچھ کس نے کیا تھا؟ وہ وردی کے پیچھے والی جو بات ہے، وہ اپنے جلسوں میں کس نے نعرے کس کے لگے تھے؟ مطلب یہ کوئی گلے سو کرن ابھی ابھی جو شیخ صاحب جو خواجہ آصف صاحب کی فوج مخالف تقریریں ہیں آن دا فلور آف دا، بھول گئی ہیں ساری لوگوں کو. کیا باتیں کرتے ہیں یہ لوگ، یہ بادشاہ لوگ ہیں. قوم کے پاس سارے ثبوت ہیں، یہ سوشل میڈیا ہر چیز زندہ رکھی ہوئی ہے، کوئی نہیں بھولتا شولتا. حکومت کی اب ٹون نظر آ رہی ہے، اور جو حکومت کا بیانیہ سامنے آ رہا ہے، چاہے وہ عطا طارر صاحب کے فارم میں ہو، احسن اقبال صاحب کے فارم میں ہو، طلال چودھری صاحب ہوں، دیگر جو وزراء بھی بیان دے بھی رہے ہیں، وہ کہتے ہیں مائنس بانی PTI تو بات ہو سکتی ہے، لیکن اگر تو عمران خان صاحب کے ساتھ ہی آپ نے چلنا ہے تو پھر کوئی انگیجمنٹ نہیں ہو سکتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کا سٹانس اس حوالے سے کیا ہوگا آپ کے لیے اب بھی؟ کیا یہ مائنس عمران قابل قبول نہیں ہے، یا اور پلس عمران خان ہی پر ہی بات ہوگی؟ نہیں، یہ جو تینوں چاروں وزیروں کے آپ نے نام بتائے ہیں، میرے خیال میں ہمیں کہنا چاہیے تسی اپنے منہ دھو کے رکھو. پاکستان تحریک انصاف از عمران خان. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف مائنس عمران خان کر کے آپ سے کوئی بات کرے گی، تو آپ سے بات کر کون رہا ہے؟ خان صاحب کا پیغام سب نے پڑھ لیا ہے. خان صاحب نے کہا ان سے کوئی انگیجمنٹ نہیں کرنی، کوئی انگیجمنٹ نہیں کر رہا. کون آپ سے بات کر رہا ہے؟ گھر بیٹھ کے چودھری بنے ہوئے، جی ہم بات نہیں کرتے، اس کو مائنس کرو، اس کو مائنس کرو. یہ فارمولے ان کے اوپر بھی استعمال ہوتے رہے، جب یہ نعرے لگتے رہے کہ ہم مائنس نواز شریف -1 نہیں ہونے دیں گے. یاد ہے آپ کو؟ آپ لوگ تو اب ایک جماعت بھی نہیں ہے، آپ کو تو زبردستی بٹھایا گیا ہے. تو جو ایک جماعت ہے جو اتنی قربانیاں دے رہی ہے، اپنے پاؤں کے اوپر کھڑی ہے، پار کھا رہی ہے، لتر کھا رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، مگر پھر بھی کھڑی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مائنس وہ کر دیں گے اور پھر آپ سے بات کریں گے. بٹ ایک جو اب مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے شیخ صاحب، وہ عمران خان صاحب کی ٹویٹ کے بعد، وہ یہ ہے کہ جو جیل ملاقاتیں ہیں اب وہ ہوتی دکھائی نہیں دے رہی ہیں. کل کا روز بھی ایک میٹنگ کا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے گزشتہ جمعرات میٹنگ نہیں ہو سکی تھی، اور عطا طارر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ عظمیٰ خان صاحبہ کو بھی اب میٹنگ کا موقع نہیں ملے گا. پریزمپشن بھی یہی ہے کہ اب جو دیگر وکلا ہے، جو دیگر پارٹی ہے، لائرز ہیں، ان کو بھی ملاقات کی اجازت نہیں ہوگی، اور ایک طرح سے عمران خان صاحب اب ایک ان کمیونیکیڈو ہونے جا رہے ہیں. سو ایسے میں آپ لوگ کا لائے عمل کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ آپ بہت آپ نے وہ کر دیا. یہ بتائیں میں پچھلے اتنے مہینوں سے کتنی کو ملاقاتیں ہوئی ہیں؟ 29 دن بعد جو ہے وہ پچھلے منگل کو ہوئی تھی. ایک بہن کی ہوئی تھی. ہائی کورٹ کا حکم تو رفقا اور وکلا کو ملانے کا ہے. وہ جو سیاسی رفقا ہے وہ تو پچھلے 9 مہینے سے نہیں ملے، 10 مہینے ہو گئے نہیں ملے. ٹھیک ہے، if I am correct، ہو سکتا ہے 1 مہینہ آگے پیچھے ہو جائے. وکلا کا دیکھ لیں کتنی ملاقاتیں ہوئی. فیملی ایک ملاقات فیملی میں ایک بہن کو ملاقات کرنے دی گئی، وہ بھی مہینے کے اندر. اس کو آپ کہتی ہیں انہوں نے پہلے آسانی کی ہوئی تھی جو آپ انہوں نے سختی کر دینی ہے. پہلے انہوں نے کمیونیکیشن بحال کی ہوئی تھی جو انہوں نے انکمیونیکیٹو کر دینا ہے. ویسے بھی عطا طارر جو ہے اس کو نہیں کنٹمپٹ آف کورٹ کرنی چاہیے. عدالت کے احکامات ہیں، جیل مینول کے مطابق اجازت ہے فیملی سے ملاقات کی، دوستوں سے، وکلا سے. وکلا نے کون سی سیاسی تقریریں بار کرنی ہوتی ہیں؟ وکلا کو کیوں نہیں ملنے دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، تو وہ تو ان کا ویسے بھی رائٹ ہے. کتنے 100 سے اوپر جو ہے وہ کیس ہیں جو 200 تک چلے جاتے ہیں. تو ہر کیس کا ایک وکیل بھی لگائے. تو مطلب یہ تو گلاں دیاں گلاں رہنا. بیسیکلی تو یہ حکومت خوفزدہ ہے عمران خان سے، اور تو کوئی وہ نہیں ہے. سو ایسے میں کل کیا کریں گے؟ کل آپ لوگ نے ایک احتجاج کی کال بھی دے رکھی ہے اڈیالہ جیل کے باہر، اینڈ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ مزید نفری بڑھائی جا رہی ہے پولیس کی، ناکے جو ہے وہ مزید ایڈ کر دیے جائیں گے. پروٹیسٹ ہوگا کل؟ ہمیں بھی یہی بتایا جا رہا ہے، مگر لوگوں کو دیکھیں، تمام جو صوبائی اس سے دور ہے انہوں نے اپنے اپنے صوبوں میں کال دی ہے کہ لوگ وہاں پہ پہنچے. خصوصاً پنجاب کے جو ہے ان کی طرف سے جو انچارج ہیں، انہوں نے علی حمزہ صاحبہ کی طرف سے کال آئی ہے، ادھر سے
جنید اکبر صاحب نے بھی دی ہوگی، وہ لوگوں تک پہنچی ہے. تنظیمیں اور وہ سارے لگے ہوئے ہیں، وہ جو اپنے وسائل استعمال کرتے ہوئے جو پہنچ سکے، وہ جس حد تک پہنچ سکے وہ پہنچیں گے. لاسٹ ٹائم بھی ایسے ہی ہوا تھا. تو دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیں، لاسٹ ٹائم اتنے زیادہ بندے تھے، کوئی وہاں پہ گڑبڑ ہوئی، کوئی بدتمیزی ہوئی؟ رائٹ، بٹ آپ خود دیکھیں نا، بظاہر آپ تو کی حکومت بڑی، اس کا موقف بڑا کلیئر نظر آ رہا ہے. ملاقات آپ لوگ کو نہیں کرنے دی جائے گی کیونکہ سیاسی گفتگو ہوتی ہے اور پھر وہی باہر آ کے ریلے ہوتی ہے. اس سے ایک پورا ایک خیوس کریٹ ہو رہا ہے. سیاسی گفتگو سے کیوں ڈرتے ہیں؟ جی، سیاسی گفتگو کی اجازت نہیں ہے، آپ کو رول 265 کا بتایا جا رہا ہے. چلے پھر وکیلوں کو ملنے دیں، فیملی کو نہیں ملنے دیتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تو اب دیکھیں نا، اس زمرے میں اگر یہ لانے ہیں تو وہ تو چلو بہن نے باہر آ کے کوئی بیان دے دیا، چلایا کس نے؟ میڈیا نے. پھر کل تھوڑے سارے چینل بھی بند کر چھڑیں گے. اور یہ بھی علیمہ خان صاحبہ نے ایک انٹرنیشنل جرنلسٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ خان صاحب نے بہت اور سخت باتیں کی تھیں تو بہت کچھ تو ایڈٹ کر دیا گیا. ایسا ہی تھا؟ وہ کہہ رہی ہیں تو obviously ان کی سسٹر اندر جا کے ملی ہیں، انہوں نے ان کو بتایا ہوگا، پھر وہ ٹھیک کہہ رہی ہوں گی، کیونکہ ہمیں تو وہی سننے کو ملا جو آپ کو سننے کو ملا. تو یس، ایسے ہی ہوگا. رائٹ. شیخ صاحب یہ بھی ضرور بتائیے گا، گزشتہ روز جلسے میں بھی مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، اور چونکہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی بھی قیادت وہاں پر موجود تھی، تو کھوکھر صاحب کی جو ٹیک تھی وہ یہ تھی کہ مذاکرات اور نیشنل ڈائیلاگ کے علاوہ آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اور چکزئی صاحب نے بھی 3 روزہ قومی کانفرنس کا انہوں نے ایک سجیشن ضرور سامنے رکھی، اور اس حوالے سے کھوکھر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ان کی سیاسی قیادت سے ملاقات کی اجازت ہونی چاہیے اور آگے معاملات کو بڑھایا جائے. پاکستان تحریک انصاف اگری کرتی ہے، اتفاق کرتی ہے ان سجیشن سے، ان تجاویز سے؟ پاکستان تحریک انصاف از پارٹ آف دا تحریک تحفظ آئین پاکستان، اور اس میں ہمیں پابند کیا گیا ہے آخری میسج میں عمران خان صاحب کی طرف سے کہ ہم نے چکزئی صاحب کی انسٹرکشنز پہ عمل درآمد کرنا ہے. تو وٹ ایور ہز انسٹرکشنز آر، پی ٹی آئی جو ہے وہ بڑی پارٹنر ضرور ہے مگر الائنس کے ڈسپلن کی پابند ہے. ان انکمبنٹ سے جو کہ جن کو وہ ریلیونٹ نہیں سمجھتے، اب انہی کے ساتھ ہی اگر مذاکرات کا ماحول بنایا جائے تو پاکستان تحریک انصاف ول بی باؤنڈ ٹو فالو دیٹ. دیکھیں اب دس از بٹوین چکزئی صاحب اینڈ خان صاحب، اینڈ ہی شوڈ اسپیک ٹو ہم. شیخ صاحب، میں آپ کو آپ کے مخالفین کی گفتگو ذرا سنانا چاہتی ہوں، although میں نہیں چاہتی تھی کہ ناظرین کے سامنے اس قسم کی گفتگو کو دوبارہ سامنے رکھا جائے. جس طرح سے آج کل کے حالات میں سیاست اس ملک کی گرتی ہوئی ایک پستی کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اٹس ویری انفارچونیٹ. اور ایسے میں ایک امید کی جو کرن ہونی چاہیے تھی وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے. لیکن آپ کا ریاکشن، آپ کا ایک رد عمل میں ضرور پھر بھی جاننا چاہوں گی، کیونکہ اگر نہ ہم نے آپ کا رد عمل لیا تو یہ بھی ہمارے پارٹ پہ ایک ہمارے شعبے کے ساتھ جو ہے وہ جسٹیفائیڈ نہیں ہوگا. گفتگو سنیے اور اس کے بعد میں آپ کا رد عمل لیتی ہوں. شیخ وقاص، ان کو ہم بلائیں گے ٹامی کم آؤٹ، وہ ٹامی باہر آئے گا، اس کا ایک چھوٹا ٹامی ہے، ایک ان کا میں نے شہزاد پشاور کی جلسے میں تقریریں کرتے ہوئے کوئی ٹامی بنا ہوا تھا، کوئی راکی، کوئی لوسی، اور انہوں نے ثابت کیا کہ ان کو جو کہا گیا تھا یہ اصل میں وہ ہے. سو شیخ صاحب، سینیٹر خرم ذیشان صاحب ہوں، شفقت اوان صاحب ہوں، آپ ہو، دیگر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے حوالے سے اس قسم کی گفتگو اور اس قسم کے الفاظ جو استعمال کیے جا رہے ہیں، اس پر کیا رد عمل ہے؟ ایک ہم نے بڑا ایک اسٹرانگلی ورڈڈ ریاکشن تو دیکھا ہے، مزید آپ لوگ اس پہ کیا ایکشن اب فردر لیں گے؟ دیکھیں، جیسے آپ نے ریاکشن دیکھا تحریک انصاف کا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بد نصیبی کی علامت ایک بے نامی سینیٹر جو کہ پچھلے بڑے عرصے سے عمران خان صاحب کی زوجہ، عمران خان صاحب کی اپنی ذات، عمران خان صاحب کی بہنیں، اور اب پچھلے چند دنوں سے کوئی نئی لائن ملی ہے، ایم این ایز، سینیٹرز، ہمارے ارکان اسمبلی، ان کے خلاف ایک عرضہ سرائی ہو رہی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جس قسم کی گفتگو ہے، کیا یہ کسی ممبر پارلیمنٹ، کسی سینٹ کے ممبر یا کسی رکن قومی اسمبلی کے شان ہے؟ یہ گفتگو ذہنی پستی، ایک تربیت کے فقدان اور ایک بندے کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتاتی ہے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے علینا کہ اس قسم کے بے نامی سینیٹرز کو سیاست کے اندر جو ہے وہ آگے پروموٹ کیا جاتا ہے، اور ساری دنیا کو پتا ہے کہ ان لوگوں کو اس وقت بلایا جاتا ہے جب کسی خاص مشن پہ عرضہ سرائی کرانی ہوتی ہے لوگوں کے خلاف. یہ بالکل گٹر والی لتھڑی ہوئی گندی غلیظ زبان، کیا یہ کسی پڑھے لکھے کسی نمائندے کی زبان ہو سکتی ہے؟
بٹ مجھے شیخ تو صاحب اصول سے بات کر رہا ہوں۔ یہ کل میں کے بات جلسے مکمل میں کر بھی رہا ہوں۔ لیکن کل کے جلسے میں بھی الفاظ کیا ریاکشن میں آ رہے تھے کیونکہ دوسرے سائڈ سے بھی دیکھیں جی بات سنیں، الفاظ کہیں سے بھی آئے، گندی زبان گندی ہی ہے۔ میں غلط بات کروں گا تو غلط ہے، میرا مخالف غلط بات کرے گا تو غلط ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ 3-4 دنوں سے یہ تماشا چل رہا ہے کہ ہم اس گندگی کے لیول تک نیچے جا کے اس گندگی میں اور کیچڑ کے اندر پیر رکھنے کی کوشش کریں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کافی ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ چہرے، ان کی زبان، اور جو لوگ، یہ کتنے بدقسمت لوگ ہیں لیڈر، کہ نہ کوئی پاکستان میں پارٹی اس بے نامی سینیٹر کو اون کرتی ہے، نہ پیپلز پارٹی اون کرتی ہے، نہ نون لیگ اون کرتی ہے، نہ جماعت اسلامی، نہ ANP، کوئی بھی نہیں۔ اور یہ کئی جگہ پہ موصوف یہ بے نامی سینیٹر صاحب کہہ دیتے ہیں کہ ان کو شاید جو ہے وہ کسی ادارے نے کہا ہے یہ کرنے کا، تو میں وہ بھی کہتا ہوں کہ وہ ادارہ ہی ان کو اون کر لے کہ یہ ان کے ترجمان ہے، وہ بھی اون نہیں کریں گے۔ گندگی کو کوئی اون نہیں کرتا۔ دیکھیں رانا ثناء اللہ، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اس نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ ایویں چوکے چھکے مار رہا ہے، یہ بے نامی سینیٹر جو ہے، ایسی کہا ہے۔ کوئی عزت راحت آدمی دوسری پارٹیوں میں بھی، مطلب اگلے کی عزت کا خیال نہ ہو، اپنی عزت تو ہوتا ہے نا بندے نے، وہ نہیں کرتا۔ اور رانا صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ یہ خود سے ہی ترجمان بنے ہوئے ہیں۔ تو میں یہی کہوں گا کہ ایسی گندگی کا جواب جو ہے وہ یہی ہو سکتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کریکٹرز کو ہدایت دے۔ اس گندی زبان کے حوالے سے جو چیزیں موجود ہیں آپ کے معاشرے میں، جو آپ کے مذہب میں، وہ میرے خیال میں موصوف کو کوئی آپ ہی اگلی دفعہ ہو تو آپ ہی ان کو بتا دیجیے گا۔ بٹ شیخ صاحب وہ جو بھی گفتگو کریں گے اس کا جواب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے برابر کا آئے گا۔ دیکھیں وہ اس قابل ہی پاکستان تحریک انصاف کسی بے نامی سینیٹر کو نہیں سمجھتی۔ نہیں لیکن بے نامی سینیٹر کی گفتگو پہ آپ لوگ پورا بڑے پیراگراف، بہت بڑا پیراگراف بلکہ ایک ریاکشن میں، اور بہت ہی اسٹرانگلی ورڈڈ لائک ایسے۔ عمران خان کی ذات سے شروع ہو کے ان کی بیگم سے لے کے ان کے MNA سے لے کے ان کے سینیٹرز تک، somebody is asking for attention کہ مجھے جواب ملے اور مجھے کوئی جواب دے، میرا کوئی نام لے۔ ارے بھائی نام سب لے رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں کہ آپ بے نامی سینیٹر ہیں، جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیے وہ آپ کو اون کرنے کو تیار نہیں ہے، تو جن کے خلاف ہم فرضہ سرائی کر رہے ہیں وہ آپ کو کیا نام دے سکتے ہیں؟ تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ if somebody is seeking attention, nobody is paying attention۔ وہ جواب صرف اس لیے دیا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ تحریک انصاف کسی کی گدڑ ببکیوں میں، اور وہ اچھل کود نہیں، وہ جو ٹاک شو میں، اور یہ ادھر اچھل کے ایک بادر تماشے ایسی بہت ویکھے نے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہاں جب وقت آئے گا سارے ٹھر جائیں گے، وقت کی بات ہوتی ہے۔ اپنی زبانیں جو ہے وہ اپنا بیک گراؤنڈ بتاتی ہیں، اپنی گفتگو، اپنی حیثیت، اپنی اوقات آپ کو سب کچھ بتاتی ہے۔ تو میں بس ان کی ہدایت کے لیے دعا کر سکتا ہوں۔ وہ کسی کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا، اگر اگلا کوئی گندگی کرے تو تسی وہ جواب دینے واسطے آپ ہی اس گندے نہیں اتر جاتے، تو وہ جس قسم کا ماحول بنے گا اس حساب سے لوگ ان کو بتاتے رہیں گے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کون ہے۔ دیکھیں نا جاوید ہاشمی صاحب نے گفتگو کی، اینکرز نے اس کے اوپر بات کی، سوشل میڈیا والے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور ایون میں کچھ فوجیوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے یہ زبان جو ہے وہ سخت ناپسند کی۔ ٹھیک ہے، لگے رہو، ہر کوئی اپنی اوقات دستہ پہ ہے۔ ساری طرفوں سے دعا ہے کہ اللہ انہوں نے ہدایت دے جو ایسی گندگی میں استعمال کرتے ہیں، اور اللہ اس بے نامی سینیٹر نوں جڑا ہے نا جی انہوں ہدایت دے بھی زبان ٹھیک کرے، اور کی ہو سکتا ہے؟ گندی غلیظ زبان رکھی جواب۔ رائٹ، تھینک یو سو مچ شیخ وقاص اکرم صاحب، اور اسی کے ساتھ ہی کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔